नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लुहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लि अहदिन फीहि शैआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना 16वां पारा स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम 15वें पारे का रीकैप देख लेते हैं। सूरह बनी इसराइल हमने पढ़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज, और हमें ये भी पता चला उसके लिए कि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। किस तरीके से ये मुसलमानों के लिए एक तैयारी भी है, उनकी जहन साजी भी है सूरह कहफ के लिए, सूरह बनी इसराइल, क्योंकि वहां पे भी कुछ बहुत ही अजीब वाकयात हम देख रहे हैं जो कि अल्लाह की जमीन में होना इंसान की सोच में नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह ताला के लिए वो बिल्कुल मुमकिन है। यहूद की तारीख, उस उनके दौरे अरूज के दो अदवार हमने पढ़े और दौरे जवाल के भी दो अदवार। मुशरिकीन और यहूद को कुरान पर ईमान लाने की दावत। कुरान सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करता है। कुफार को कुरान से बेजारी है। अजाब के मुतल्लिक अल्लाह की सुन्नत क्या है। तकब्बुर अजाब का सबब। मुतकब्बिर लोग नाशुक्रापन दिखाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तकालीफ के बावजूद मकसद पर जमे रहने की तलकीन, और ये कि फितने का शिकार ना हो। मुखालिफिन के एतराज़ात के जवाबात। सारी हमद और किब्रियाई आखिर में हमने पढ़ा कि अल्लाह के लिए है। सूरह कहफ का हमने आगाज किया और दज्जाल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ अहादीस दज्जाल के हवाले से हमने डिस्कस की, और ये भी डिस्कस किया कि सूरह कहफ किस तरीके से दज्जाल के फितने से हमें बचाएगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी एंगल से देखें इस सूरह को, यानी दज्जाल के दौर में क्या क्या चीजें हो रही होंगी जिनसे हमें अभी से प्रिपेयर होने की जरूरत है। किताब यानी वही से जुड़े रहेंगे तो फितनों से महफूज रहेंगे। गलत अकायद किस तरह फितने में मुलविस होने का जरिया बन जाते हैं। अगर ईमान की आजमाइश आन पहुंचे तो असहाबे कहफ की तरह सब छोड़ छाड़ कर अलग हो जाओ और अल्लाह पर तवक्कुल करो। माल भी एक बहुत बड़ा फितना है जो कि इंसान को मुतकब्बिर कर देता है। दुनिया की मिसाल भी बाग ही जैसी है जो हमेशा नहीं रहता। अमाल नामों का जिक्र आया कि हर तरह की डिटेल जब लोगों को दिए जाएंगे तो वो हैरान होंगे कि इस किताब में तो कुछ भी नहीं छोड़ा। उसके अलावा हमने तीसरी स्टोरी स्टार्ट की थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो चुका था। इल्म के सफर में सब्र का इम्तिहान है। एक पॉइंट रह गया था, इंशाल्लाह कल डिस्कस नहीं किया था, इंशाल्लाह आज करेंगे उसको डिस्कस। पहले स्टार्ट कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा क़ाला इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसने कहा, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। अब सब्र की बात में एक आयत थी जो ऊपर रह गई थी, आयत नंबर 68, उसको देखिए दोबारा से, हम उसको देखते हैं। जब वो खज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, आयत नंबर 67 में यही बात हो रही, इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा। तो आगे से साथ में उस बात को क्लियर करते हैं कि क्यों नहीं कर सकेंगे। व कैफ़ तस्बिरु अला मा तुहित बिही खुबरा, और आप उस चीज पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं जिसका इहाता आपके इल्म ने नहीं किया। यानी आपका कसूर नहीं होगा उसके अंदर, ये कहने की बात है, लेकिन आप सब्र नहीं कर पाएंगे। यानी आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे जो उस आलम में होंगी जिसके अंदर आप उस सुरंग से गुजर कर दाखिल हुए हैं जो मछली ने बनाई थी पानी में। अब सब्र से यहाँ पे मुराद ये है कि आपके अंदर उन उन हकायक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है जो वाकयात पेश आएंगे। यानी आपके आलम से उनका ताल्लुक तो जरूर होगा, लेकिन वजूहात किसी और आलम से जुड़ी हुई होंगी। जैसे कि हमने ये देखा कि उन्होंने कश्ती में सुराख कर दिया। पहला वाकया ये था कि कश्ती में सुराख कर दिया। अब कश्ती में कोई भी सुराख करे तो ये गलत हरकत है जो उन्होंने की है। जाहिर है कि सबके डूबने का डर पैदा हो गया उसके अंदर। तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि ये कोई इखलाक वाली हरकत तो नहीं है, आपने लोगों के साथ कोई वो वाला मामला तो नहीं किया कि आप लोगों के साथ सिंसियर हैं, ये तो दुश्मनी वाली बात है। तो उस पे उन्होंने कहा, मैंने नहीं आपसे कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, बिकॉज वो शर्त एक और भी है जिसको हमें भूलना नहीं है
کہ جب تک میں واقعات کی وجوہات نہ بتاؤں آپ نے پوچھنا بھی نہیں. لیکن اب موسیٰ علیہ السلام بار بار پوچھ رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. لیجئے اب تو آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا. اب کیا ہوا ہے، لڑکے کا قتل ہوا ہے. تو اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا. ظاہر ہے یہ بھی وہی کوئی ایسی بات کسی کے بھی سامنے ہو تو کوئی بھی سوال پوچھے گا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی، سی تو کوئی لاجک نہیں بنتی، اور وہ بھی ایک رسول جو صاحب شریعت ہو. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے. یہ ان کا تیسرا سفر ہے. یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں کوئی ٹریول جب لوگ کرتے تھے تو وہ راستے میں جیسے موٹر وے پہ قیام و تو عام ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ تو یہ فیسلٹی نہیں تھی. تو بستی کے لوگ ہی لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے اگر کہیں کسی کو قیام کرنا پڑ جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہی ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن وہ تلی ہوئی مچھلی جو ہے وہ سمندر میں جا چکی تھی. تو انہوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی، گرنے والی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، یعنی اجرت لے لیتے تو ہم شاید کھانا کھا لیتے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، آپ کا یونیورسٹی سے ایڈمیشن آؤٹ ہو گیا. میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا. اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اور جہاں اس دیوار کا معاملہ ہے تو یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت ہے. اب یہ انہوں نے جواب دیا، یعنی یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنیاد پر کیا گیا. اور آگے کہا کہ میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے. اب ذرا خضر علیہ السلام کے جوابات پہ ہم نے ان کو نوٹ کرنا ہے. تمہارے رب نے چاہا، ہم نے چاہا، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے. یعنی سارے کام جو بھی میں نے کیے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ کیے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال اٹھائے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کس کی اولاد مستقبل میں کیا کرنے والی ہے، کس طرح کی اذیت یا تکلیف دینے والی ہے ہم اپنے والدین کو. لیکن کیا کوئی کسی والدین کو یہ بتائیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کے آپ کو تکلیف دے گا، چور یا ڈاکو بن جائے گا، لٹیرا بن جائے گا، تو کیا کوئی بھی پیرنٹ اجازت دے گا کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. اسی طرح کشتی بھی آپ دیکھیے کہ اب ایک کشتی تو نہیں تھی، بہت ساری کشتیاں تھیں اور سب کو بادشاہ لوٹ رہا تھا، لیکن ایک ہی کشتی بچائی گئی. دا تھنگ از کہ یہاں پہ اب موسیٰ علیہ السلام کے سوالوں کی بات ہے کہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے، مگر ایک اور اینگل سے سچویشن دیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے؟ روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بچے فوت ہو رہے ہیں، نیک کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، برے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کشتیاں ڈوب بھی رہی ہوتی ہیں، گاڑیاں لوٹی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھ کر ہم سوال نہیں کرتے نا. ہم کیا کہتے ہیں کوئی بچہ فوت ہو جائے، کوئی اور ایسا ہو جائے، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. خضر علیہ السلام اس کہانی میں یہ سارے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے سوالات فیس کر رہے ہیں. یعنی کائنات میں یہ کام ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہے. لیکن جو اللہ کی مخلوق یہ کام کر رہی ہے وہ فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. لیکن ہماری آنکھوں سے چونکہ اوجھل ہوتے ہیں اس لیے ہم ان سے سوال نہیں کر سکتے. لیکن مرضی اور حکم ہمارے رب ہی کا چل رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ نے کہا شروع میں کہ وہ میرا بندہ ہے، یعنی خضر علیہ السلام، نام تو نہیں اللہ نے دیا، وہ تو ہم لے رہے ہیں نا. خضر علیہ السلام کو میرا بندہ ہے. میں نے آپ سے کہا 3 لفظ نوٹ کرنے. بندہ، میں نے اس کو اپنی طرف سے علم اور رحمت عطا کی. اب دیکھیں کہ اللہ تو فرشتوں کو بھی اپنے بندے کہتا ہے، تو ان کو بھی علم تو اللہ خاص اپنی طرف سے ہی عطا کرتا ہے نا. تو کہیں پہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خضر علیہ السلام باقی انسان ہی تھے. ایک تو یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کہانی اگین سٹرینج کہانی. دجال کے دور سے کیا لنک ہے اس کہانی کا؟ کیسے ہم اس کو لنک کریں گے؟ دجال کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہوگا ہم اس پر کس سے سوال کریں گے؟ ہم اللہ سے یہ سوال تو نہیں کر سکتے کہ یہ شخص کیوں ایسے کر رہا ہے، کیوں یہ بندے مار رہا ہے، کیوں یہ لوگوں کے ریسورسز تباہ کر رہا ہے. یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہوگا. تو
سمجھنے کی بات یہ ہے جو سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا ہماری لاجک پہ نہیں چلتی، بلکہ اللہ کی مشیت پہ چلتی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اس کے یعنی ایک یوں دیکھیے کہ غیب کا پردہ ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ حقائق دکھائی ہیں، اور وہ ہستی بھی دکھائی ہے یا کچھ فرشتے کوئی اور دکھا دیتے، جو یہ کام کر رہے ہیں مگر کر سارے اللہ کے حکم سے ہی رہے ہیں۔ تو جو بھی ہے، جو فتنہ بھی آزمائش بھی آتی ہے مسلمانوں پہ آئی ہے کسی پہ بھی، اللہ کی مرضی سے آتی ہے۔ تو اب آگے اگلی کہانی شروع ہو گئی۔ اب بیچ میں کوئی کامنٹ نہیں ہے لیکن ڈائریکٹ کہانی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوال تھا یہودیوں نے جو پوچھوایا تھا ان سے۔ اب ذوالقرنین کون ہے، اس کے بارے میں اب تک تو یہی ایک غالب رائے تھی کہ وہ ایران کا بادشاہ تھا، اور سائرس بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور ہمیں یہاں سے قرآن کے اکاؤنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک عادل نیک مسلمان بادشاہ تھا۔ لیکن سائرس سے اعظم کے بارے میں یوں معلوم ہوا ہے کہ وہ آتش پرست تھا۔ تو آتش پرست جو ہے نا وہ پھر اس ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا۔ بہرحال دنیا کے جو بڑے بڑے کلچرز ہیں نا، ہر کلچر کے اندر تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو کسی اس طرح کی پرسنالٹی کا ذکر ملتا ہے جو یہی کام کر رہی ہے جو ذوالقرنین نے کیے ہیں، تقریباً اس طرح کے کام کر رہی ہے۔ واللہ عالم۔ یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا حال تم کو سناتا ہوں۔ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا۔ اب یہ زمین کون سی ہے؟ زمینوں کے لیے، آسمانوں کے لیے تو اللہ سماوات استعمال کرتے ہیں، زمینوں کے لیے صرف ارض استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ اسم جنس ہے، اس سے مراد بہت ساری زمینیں ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری زمینیں موجود بھی ہیں اس دنیا میں۔ سورۃ طلاق کی آخری آیت جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے، اور ان پہ اللہ کا حکم بھی نازل ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا، یعنی ہر طرح کا اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور عطا کی، اور اسے ہر قسم کے اسباب مہیا کیے، یعنی ریسورسز سارے اس کے پاس سے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے کسی راستے کا سبب صحابہ اکرام کے نزدیک آسمان کے راستوں کا معنی ہے، لیکن ہمارے اردو کے مصاحف میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، جو ترجمے ہیں اس میں یہ بات نہیں، اس میں یہی ہے کہ اس نے کسی مہم کو وہ لے کے چلا۔ بہرحال کیونکہ یہ چیز پوری آ رہی ہے اس کے اوپر، اس لیے میں اس کا ترجمہ یہی کر رہی ہوں کہ اس نے کسی آسمانی راستے کو چنا ہے، ایک ٹریول کے اوپر وہ کیا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما، میں نے آپ کو کچھ تصویریں بھیجی ہیں نا آج، اس میں نے عین الحمیہ کی ایک تصویر بھیجی ہے۔ بیسیکلی عین الحمیہ کی تصویر اگر آپ نے دیکھی ہے تو وہ ایک آنکھ کی شکل کی ایک چیز ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھا۔ کس میں؟ عین الحمیہ میں اس کا یہی ترجمہ کر رہی ہوں۔ وہاں اسے ایک قوم ملی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے قدرت حاصل ہے ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ یعنی ذوالقرنین کسی ایسی زمین پر پہنچا ہے جہاں پہ سورج ڈوب رہا ہے، یوں سمجھ لیں فی الحال، لیکن اس سورج ستارہ ہوتا ہے، اب ہمارا بھی سورج ہے، وہ ستارہ ہے لیکن زمین سیارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی سیارہ بھی ہے جہاں پہ کوئی مخلوق رہتی ہے، کوئی قوم رہتی ہے۔ ان کو ذوالقرنین جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے جو تیری مرضی، تجھے کھلا اختیار دیا جاتا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی یا ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ تکلیف کا ذکر پہلے کیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ نیک رویہ کرو۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ قوم ظالم ہو چکی ہے، ظلم کرتی ہے وہ۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب ہی کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی سزا ہے، ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمین میں سورج کس جگہ پہ ڈوبتا ہے۔ آپ رات کے وقت کسی اور ملک میں کال کریں اور ان سے کہیں کہ سورج ڈوب چکا ہے تو وہ کہیں گے کدھر ڈوبا ہے، وہ تو باہر چمک رہا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اس زمین پر سورج نہیں ڈوبتا کہیں پہ بھی۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں آیت نمبر 38 ہے، بے شک آپ نمبر نوٹ کر لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اپنے ٹھکانے کے لیے یعنی اپنے انجام کی طرف چل رہا ہے، یعنی وہ اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے سورج۔ مغرب جو ہے نا وہ صرف ایک سمت کا نام نہیں ہے جیسے ہم اس کو جانتے ہیں، یہ دروازے کا نام بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے، مغرب کا مطلب ہوتا ہے جذب کرنے والا، اپنے اندر سمیٹ لینے والا۔ عین الحمیہ، عین آنکھ کو کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور حمیہ کا مطلب ہوتا ہے ہمائم مسنون، ہم نے پڑھا کالا، کالے کو، یعنی کسی کالی آنکھ۔ اس نے دیکھا سورج کسی کالی آنکھ میں ڈوب رہا ہے۔ اب آپ کالی آنکھ کو اور تصویر اس کے سامنے رکھنی ہے جو میں نے بھیجی ہے۔ سورج کیا ہے؟ ستارہ،
کائنات میں ستارے بنتے بھی رہتے ہیں اور مرتے بھی رہتے ہیں. جب ستارہ، کوئی بھی ستارہ اپنی موت کے قریب ہوتا ہے تو وہ ایک عین الحمیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو سائنس بلیک ہول کہتی ہے. میں نے اس کی تصویر اس لیے بھیجی ہے، دیکھیں اس کی شکل آنکھ جیسی ہے. یعنی کہ اب واپس کہانی کی طرف آئیں تو ذوالقرنین اس کائنات میں کسی ایسی زمین پر گیا ہے جس کا سورج مر رہا ہے. سورج کے مرنے کا مطلب ہے کہ اس زمین بھی خاتمے کے قریب ہے. اس میں کوئی قوم آباد ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں ذوالقرنین کو فری ہینڈ دیا ہے. اب دیکھیں جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ زمین، سورج مر جائے گا نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا سورج. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وہ ختم ہو جائے گا. سو قیامت کن لوگوں پہ وارد ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدترین لوگ ہوں گے اس دنیا میں، قیامت ان پہ وارد ہوگی، یعنی وہ گھڑی جو ہے وہ ان پہ آئے گی صرف. سو اس سے ہم تھوڑا سا لنک بنا سکتے ہیں کہ ذوالقرنین شاید فیوچر میں ٹریول کر کے گیا ہے کہیں، اگر وہ ہماری زمین ہے واللہ عالم. لیکن وہ اگر ہم اپنے ریسپیکٹ سے دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے ٹائم زون میں مستقبل میں ٹریول کیا ہے، اور مستقبل میں ٹریول اللہ تعالیٰ کروا سکتے ہیں. یہ ہم نے معراج میں دیکھ لیا. اب دیکھتے ہیں دوسرا. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ المطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم تجعل لهم من دونها سترا. پھر اس نے ایک دوسرا آسمانی سفر اختیار کیا یہاں تک کہ وہ طلوع شمس کی حد تک جا پہنچا. طلوع شمس کی بھی وہی بات ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے نا، تو اس پر کسی وقت رات ہوتی ہے کسی وقت دن ہوتا ہے. سورج تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، تو اس کے طلوع کی حد پھر کدھر ہے؟ تو اس کا جواب تو سائنس کے پاس تو نہیں ہے. وہ تو اور میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ سورج اپنے انجام کی طرف بڑھا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ وہ روز عرش کے نیچے آ کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے روزانہ، اور اپنے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. سو اب یہ ہے کہ مشرق کا مطلب، اگین مشرق کا مطلب ہوتا ہے خارج ہونا، اور یہ ایک دروازہ بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پر گیا ہے جہاں پہ ستارہ پیدا ہو رہا ہے. ستارہ پیدا ہو رہا ہے، اور ستارے کی پیدائش میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے نا اس کو نیبیولا کہتے ہیں. نیبیولا کی تصویر بھی میں نے آپ کو بھیجی ہے. یعنی کوئی مٹیریل تو یوز ہوتا ہے نا کسی چیز کو بنانے کے لیے. اب نیبیولا میں یہ ہے کہ اس کے اندر کیسے کریٹ ہوگا، اس کے اندر ریئیکشنز ہوتے ہیں، فیوژن ریئیکشن اس کو کہتے ہیں. اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے اور بہت زیادہ ریڈیشنز یعنی شعاعیں نکلتی ہیں. وہ کہتے ہیں الٹرا وائلٹ ریڈیشنز، جن سے بچنے کے لیے ہم اپنی سکن کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی چیز لگاتے ہیں کہ وہ ہمیں ہارم نہ کر دیں. ابن کثیر میں ایک روایت ہے کہ جب، یہاں پہ قرآن میں تو اتنا ہی اکاؤنٹ ہے کہ جب ذوالقرنین نے وہاں کا سفر کیا تو کیا ہوا کہ وہ وہاں سے فوراً واپس آ گیا، وہ رکا نہیں وہاں پہ. لیکن اس نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگ پانی کے نیچے رہتے ہیں یا غاروں کے اندر رہتے ہیں. ان لوگوں کی سکین کا کلر سرخ ہے، ان کے منہ کتے جیسے تھے اور دانت نوکیلے تھے. اچھا، ایک سبجیکٹ ہے بایولوجی. ریڈیو بایولوجی کے مطابق جب انسان سورج کی ہارمفل ریڈیشن سے ایکسپوز ہو تو اس کا جینیٹک میک اپ بدل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اسکن بھی ریڈ ہو جاتی ہے. اور جینیٹک میک اپ بدلنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی شکل بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ان لوگوں کے منہ، جو ابن کثیر کی روایت ہے کہ کتے جیسے تھے اور دانت نوکیلے تھے. اس وجہ سے اور ذوالقرنین نے وہاں پہ ہڈیوں کا ایک ڈھیر دیکھا. اس نے کہا یہ کس کی ہڈیاں ہیں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ یہاں پر آئے تھے یہ، اور وہ پورا دن انہوں نے یہاں گزارا، انہیں کی ہڈیاں، یعنی وہ مر گئے تھے. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا تھا جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا تھا. اس کے لیے مفسرین یہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ چھت بنانے کی ٹیکنالوجی سے واقف نہیں تھے. تو چھت بنانے کی ٹیکنالوجی سے ہو سکتا ہے واقف نہ ہو، لیکن کیا غاروں میں چھپنے کے اور درختوں کے سائے اور اس طرح کی اوٹ بنانے کے قابل بھی نہیں تھے؟ یہ بات نہیں سمجھی جا سکتی. اللہ نے انسان کو عقل دی. یہ حال تھا ان کا. اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے، ذوالقرنین کے پاس ایسا علم نہیں تھا کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتا. ذوالقرنین وہاں سے واپس آ گئے. پھر اس نے، اب یہاں تک بات ہوگی کہ دو چیزیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. اور سورج کے پیدا ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے پاسٹ میں ٹریول کیا ہو، پاسٹ. پھر اس نے ایک اور ثم اتبع سببا، یعنی اس طرح کی ایک اور آسمانی مہم پہ وہ چلا گیا، یہاں تک کہ وہ دو دیواروں کے بیچ میں جا پہنچا. سدین جو ہے نا وہ سد دیوار ہو سکتی ہے، ڈیم ہو سکتا ہے، پہاڑ نہیں ہو سکتا. اس کا ترجمہ ویسے پہاڑ کیا جاتا ہے. جب وہ دو سدین یعنی دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو اس سے ان کے پاس ایک قوم ملی جو کہ اس بات کے قریب نہیں تھے کہ کوئی بات سمجھیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے، اس بات کے قریب نہیں تھے کہ کوئی بات سمجھے. ایسی ان کو مصیبت پڑی ہوئی تھی، ان سے کوئی بھی بات کی جائے ان کا کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے.
اچھا پھر انہوں نے کہہ دی ایک بات، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین پر فساد اٹھاتے ہیں، کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں تو ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک بند تعمیر کر دے، یعنی بند کر دے، وہ راستہ بند کر دے، اور تجھے اس راستے کا پتہ ہے کیونکہ تو بھی اسی راستے سے آیا ہے۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر دونوں، اب دیکھیں یہاں پہ آتونی آیت نمبر 96 دیکھنا پڑے گا، آتونی زبر الحدیدی حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یعنی وہ بین الصدف، بین درمیان کو کہتے ہیں، دو صدف کے درمیان میں پہنچا ہے، اور ترجمہ یہاں پہ بھی یہ لکھا ہے دو پہاڑوں کے، صدف موتی ہو سکتا ہے، صدف پہاڑ کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا، آپ خود سوچئے۔ تو صدف آپ دیکھیں کہ آپ ایک ایسے سپی کو، سیپ ہوتے ہیں نا جو، اس کو امیجن کریں جیسے ہار بنائے جاتے ہیں، اس کے درمیان میں ایک وہ نالی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو دو نالیاں امیجن کریں، دو نالیاں، دو موتی اوپر نیچے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے بیسیکلی کیا کیا ہے کہ دونوں موتیوں کے درمیان میں ایک ٹنل بن گئی تھی نا، ایک غار بن گئی تھی، وہ بھی اس نے اس کو بند کر دی۔ آخرکار اس دونوں کے درمیان کا خلا اس نے پر کر دیا، تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی، یعنی وہ لوہے کی دیوار، تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس میں پگھلا ہوا تانبا انڈھیل دوں، یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے، اور اس میں نقب لگانا تو ان کے لیے اور بھی مشکل ہے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو ان کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، یعنی کہ قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ دنیا میں تباہی پھیلائیں گے، اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہیں، لیکن ہوگا کیا کہ وہ دجال کے بعد آئیں گے۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا اس روز ہم، اچھا یہاں پہ اب کیا تعلق بنے گا، اب دیکھیں یہ کتنی ٹیکنالوجی کی باتیں ہیں جو ہم نے آج تھوڑی سی جن کا انالیسس کرنے کی کوشش کی ہے، تو دجال کے پاس بھی کوئی ایسی ہی ٹیکنالوجی موجود ہے، وہ ٹریول بھی کر سکے گا، پاسٹ میں ٹریول کر سکے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے دروازوں کا استعمال کرنا جانتا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اس دنیا میں آنا ہے تو کسی دروازے سے ہی آنا ہے نا، اس دنیا میں آسمان پہ رہتے، آسمان پہ ہیں، کل ہم نے معراج میں پڑھا تھا، تو یہاں پہ آنے کے لیے، اور آدم علیہ السلام بھی اگر زمین پہ آئے ہوں گے تو اسے دڑام کر کے تو اللہ نے نہیں پھینکے ہوں گے، کسی نہ کسی دروازے سے ہی آئے ہوں گے۔ سو اب یہ ہے کہ دجال بھی اسی طرح کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا، تو مسلمانوں کے لیے حیرانگی کی بات تب نہیں ہونی چاہیے۔ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہوں گے، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا دیں گے؟ بندے کون؟ انبیاء یا کوئی بزرگ ہستیاں؟ کس کو کارساز بنایا انبیاء میں؟ شروع میں آیت صورت پہ کیا بات آئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بنا لیا ہے اللہ کا۔ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تم کو بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح جد و جہد سے بھٹکی رہی، ساری جد و جہد صحیح راہ سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی پوری زندگی ایک معاشی حیوان بن کر گزار دی، اپنی آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، اپنے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، صرف کمایا اور زندگی کو ٹھیک کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہیں کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ ایمان ہی نہیں تھا۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے، بے شک بڑے بڑے اعمال لے کے آؤ، ایمان نہیں، کوئی وزن نہیں، ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا اور نہ ہی کوئی نکالے گا۔ خوبصورت جگہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا وہاں سے واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ ہم بھی کبھی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں نا جب، تو جب واپسی کا خیال آتا ہے تو پھر دل میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اچھا کام اور ٹینشنز اور یہ اور روٹین سب کچھ، لیکن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اے نبی کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، مگر اتنی ہی روشنی ہم اور لے آئیں تو بھی وہ
کفایت نہیں کرے گی. یعنی اللہ کی باتوں سے مراد اس کے کام، اس کی کمالات، اس کے عجائبات، اس کی قدرت، اس کی حکمتیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. تو جو ہے لوگ کیا کریں گے؟ دجال کو کیوں فالو کریں گے؟ بہت سارے لوگ تو ان کو دجال کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے فالو کریں گے. سو طریقہ ایک ہی ہے دجال سے بچنے کا اور اس کے فتنے سے بچنے کا، اور وہ یہی ہے کہ وہی کو پکڑ کے رکھیں، قرآن کو پکڑ کے رکھیں. کافی ٹائم ایکسپلینیشن میں نکل گیا، آئی ہوپ کہ ہم ٹائم مینج کر پائے. اگلی ہے جی سورہ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعاء ربی شقیا. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ سورت ہجرت حبشہ 5 ہجری، جب ہجرت حبشہ ہوئی اس کے کچھ عرصہ پہلے ہی نازل ہوئی، اور اس کے مین مضامین یہ ہے کہ ابھی تو مسلمان مظلوم ہیں اور ایک دوسرے ملک میں پناہ لینے جا رہے ہیں. ہجرت ہونے والی تھی نا، اللہ تعالیٰ ان کو سورہ مریم دے کے روانہ کر رہے ہیں تاکہ حبشہ میں جو عیسائی آباد ہیں، وہ عیسائیوں کا ملک تھا، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو اگر ان کو واضح کرنے کا چانس ملا تو ان کو واضح کریں اور ان کے الہ ہونے کی نفی کریں. تو پہلے 2 رکوع حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ پیدائش کا قصہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوگی جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا. چوتھے رکوع میں انبیاء کی کچھ سیرت و کردار کی جھلک ہمیں نظر آئے گی. انباء اور رسل نہیں ہم پڑھیں گے، قصص الانبیاء والا انداز ہوگا. قصص الانبیاء میں انبیاء کے کردار اور سیرت پہ بات کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اور سب نے اسی دین کی دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اور سب نبیوں نے جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اور آخری 2 رکوع اس میں کفار پر ملامت ہے ان کی گمراہیوں کی وجہ سے، اور اہل ایمان کو خوشخبری کہ تم ہی غالب رہو گے. یہ پورا یعنی سورہ کا ایک سٹرکچر ہے. سو کاف ہا عین، کاف ہا یا عین صاد. یہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی. زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں. یہ وہی زکریا علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ہے. یہ ان کے خالو بھی ہیں اور انہی کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تھی جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام. جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا یعنی دعا کی، اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک تو یہ چیز ہمیں دعا کے بارے میں نوٹ کرنی ہے کہ دعا کی قبولیت کے نا مختلف انداز ہیں. 3 انداز ہمارے سامنے ہیں یہاں پر. ایک یہ کہ جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے. دوسری چیز ہے کہ جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ تو عطا نہ کرے، اس کی جگہ بہتر چیز عطا کر دے. اور تیسری چیز ہے کہ وہ اس دعا کا جواب نہ دے اور اس کو آخرت میں محفوظ کر لے. اور ہمارے نبی نے اس کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے کہ جب ایسا یہ معاملہ جب آخرت میں لوگ دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کوئی دعا قبول نہ کی ہوتی. تو دعا میں ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب کچھ کر چکا ہے، اس بات کا پکا یقین اور پورے اعتماد سے دعا مانگنی چاہیے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں یہ دعا مانگ رہے ہیں اولاد کی، تو کیا پوری زندگی انہوں نے نہیں مانگی ہوگی؟ ظاہر ہے مانگی ہوگی. لیکن زکریا علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ اس ایک سینٹینس سے نکل آتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی بھی مایوس نہیں رہا. یعنی کہ زکریا علیہ السلام کی نظر ان چیزوں پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہیں. بہت ساری دعائیں ہماری قبول بھی تو ہو جاتی ہیں، ایک قبول نہیں ہوتی ہم شکایتیں کرنے لگ پڑتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ والی عاجزی نہیں ہے جو کہ ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے. تو زکریا علیہ السلام کے اندر وہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے تھرو بتا رہے ہیں. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائی کا خوف ہے. یعنی اولاد ان کو اس لیے چاہیے کہ ان کے مشن کو پورا کرنے والا ان کو اپنے بات کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا، قوم کی اصلاح کی ان کو فکر ہے. اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنانا، یعنی صرف ایسا انسان جس سے تو راضی ہو جائے. اے زکریا جواب میں آیا، اے زکریا ہم تجھے ایک غلام یعنی
اللہ تعالیٰ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا کو قبول کیا بلکہ بچے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ یعنی ہمارا تو فزیکلی کوئی سبب نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا ہو جائے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا۔ یعنی انسان، اب دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عدم سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو ان کے تو ماں باپ دونوں موجود نہیں تھے، تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا، اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی، صبح و شام تسبیح کرو، یعنی کہ معجزہ ہونے والا ہے، معجزہ ہو گیا، اب قوم سے بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ حضرت یحییٰ کو بھی تسبیح کرنے کی ہدایت تھی، قوم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی تسبیح کرو۔ اب یہ ہے کہ درمیان والی سٹوری، وہ ان کی پیدائش یا سب کچھ کیا ہوا وہ نہیں ہمیں اور قرآن جو ہے وہ ایکسٹرا ڈیٹیل دیتا بھی نہیں ہے۔ سو آگے اب یحییٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہم الحکم صبیا، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے۔ یعنی اب جوان ہو چکے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ تورات ہی ہے، اس کو مضبوط تھام لے۔ مضبوط تھامنے کا مطلب ہے اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے آگے پھیلانا بھی ہے، ان کا یہی کام ہے۔ ہم نے بچپن ہی سے اسے حکم سے نوازا تھا، حکم کا مطلب ہے قوت فیصلہ، اور وہ اپنی طرف سے اس کو نرمی والا اور نرمی والا بنایا اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ یعنی یحییٰ علیہ السلام کی صفات کیا بتائی ہیں؟ بہترین قوت فیصلہ اور سمجھ بوجھ والے ہیں، پھر نرمی ہے ان کے اندر، ظاہر و باطن میں پاکیزگی ہے، اور یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کے اندر ڈالی، جیسے وہ بچوں کے اندر گھٹی ڈالتے ہیں نا، کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صفات ڈال دی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ متقی تھے، ان صفات کے نتیجے میں والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے، سرکشی اور نافرمانی نہیں تھی ان کے اندر، بالکل ایسی جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ وسلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام اس پر جس روز وہ پیدا ہوا، جس روز وہ مرے، اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ یعنی یہ 3 اوقات کا ذکر کیا، اور تینوں مواقع پہ انسان آپ دیکھیں ایک عالم سے دوسرے عالم میں داخل ہو رہا ہوتا ہے نا۔ پہلے پیدا ہوتا ہے تو عالم بالا سے ماں کے پیٹ کے تھرو اس دنیا میں آ رہا ہوتا ہے ایک دوسرے عالم میں، پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو اس عالم سے ایک اگلے عالم میں جا رہا ہوتا ہے قبر کے تھرو۔ سو اللہ تعالیٰ، اور جس دن وہ زندہ ہوگا ایک نئی عالم میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تینوں جو مواقع ہیں ظاہر ہے انسان کے لیے آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے سلامتی ہے۔ اب 16 سے لے کے 36 تک جو آیات آئیں گی وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تمہید باندھی گئی ہے اوپر، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، دونوں ایک ہی زمانے میں تھے اور دونوں کی پیدائش جو ہے وہ معجزانہ ہے۔ تو نصارہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے معجزانہ پیدائش کہ کسی انسان کو الہ بنا لیا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو، وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مریم اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اب مریم علیہ السلام کی پوری سٹوری آ رہی ہے، پہلے ہم نے تھوڑا سا اس کا حصہ پڑھا تھا۔ مریم کا حال بیان کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ یعنی بیت المقدس کا ایک کہا جاتا ہے کہ مشرقی حصہ خواتین کی عبادت کے لیے اور اعتکاف کے لیے مخصوص تھا، تو وہ بھی اعتکاف کر رہی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ یعنی ایک اکیلی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، لڑکی ہے ابھی، اور اس کے سامنے ایک مرد آ گیا ہے، تو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا امتحان ہوا کہ کیا کرتی ہے مریم۔ مریم یکا بول اٹھی، اگر تو کوئی متقی آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ کام ہوگا، اور مریم علیہ السلام کو اس کام کے لیے انہوں نے چن لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام والے حالات کے دنیاوی اسباب تو ادھر بھی نہیں ہے بچہ پیدا ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، آیت نمبر 22۔ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حمل کو لیے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ یعنی قرآن میں جگہ کے بارے میں تو نہیں بتایا گیا،
مگر جب ان کو حمل کا احساس ہوا تو وہ شدید پریشانی اور کرب میں مبتلا ہو گئیں، تو پھر کیا ہے کہ اپنی قوم سے الگ ہو کر، کہا جاتا ہے کہ وہ بیت اللحم میں چلی گئی تھی، انجیلوں کے مطابق یہی جگہ ہے، اور بیت الحم وہ مقام ہے جو ابھی بھی فلسطین میں موجود ہے۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا، وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا کوئی نام و نشان نہ رہتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ ان کے جو احساسات ہیں وہ یہاں پہ بتائے گئے ہیں قرآن میں، ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو زچگی کی تکلیف تو ہوگی، لیکن اس بنیاد پر یہ بات کرنی ہے کہ بغیر باپ کے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسے لے کر کہاں جائیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ امتحان تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا اور مریم علیہ السلام اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ فرشتے نے پائنتی سے ان کو پکار کر کہا، یعنی درخت میں تھی نا کسی اونچی جگہ پہ، نیچے سے کسی نے فرشتے نے پکارا کیونکہ اس حالت میں ظاہر ہے کہ کسی کا سامنے آنا مناسب نہیں تھا۔ فرشتے نے پائنتی سے ان کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، یعنی ابھی بھی ہلانا تو خود ہی پڑے گا، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، یعنی کھاؤ پیو اور بچہ دیکھو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس سے۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے بولوں گی نہیں۔ چپ کا روزہ رکھا تھا انہوں نے۔ تو پرانی شریعتوں میں چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا، شکر کریں ہماری شریعت میں نہیں ہے، ورنہ تو ہم بار بار ہی توڑ دیتے اس کو، اور بھول پھر بار بار فقہی مسئلے پیدا ہوتے، میں نے بھول کے بات کر دی۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اس سے کیا، یعنی جانا تم نے واپس وہی ہے اپنی قوم کے پاس، لیکن اگر لوگ تو تم سے سوال پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا ہے تو تم بس اشارے سے بتا دینا کہ میرا تو چپ کا روزہ ہے، یعنی تمہیں بہت زیادہ سوالوں کے جواب جو ہے نا، جو بوچھاڑ ہوگی اس میں ریلیف مل جائے گا۔ پھر وہ اس بچے کو لیے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے یا اختہ ہارون ما کان ابوکا امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، لوگ کہنے لگے مریم یہ تو نے بڑا غلط کام کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی میرے سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو کہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بندہ دیکھیں، عبد اللہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری معجزانہ پیدائش ہے تو میں کوئی اور مخلوق ہوں، میں اللہ کا بندہ ہی ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، انجیل، اور اس تصدیق بھی کرتے تھے وہ تورات کی، اور نبی بنایا اور بابرکت کیا، میں جہاں پہ بھی رہوں، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا، وہی احکامات جو تورات میں موجود تھے، ایک بچہ پنگوڑے میں پڑا ہوا چند دن کا وہ بتا رہا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، والدہ کا حق، والد کا نام نہیں لیا، والدہ کا نام لیا، اس لیے کہ ان کے باپ نہیں ہیں، اس لیے قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہہ کے بلاتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا، جب تک میں زندہ رہوں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، یعنی بدبخت نہیں بنایا۔ تو عزت یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفات خود بتا رہے ہیں نا، اور اوپر یحییٰ علیہ السلام کی صفات کس نے بتائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی۔ سلام ہے مجھ پر، وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں، اور جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے ان کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا ہے، اور عیسیٰ نے کہا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی